ऑडियंस वेलकम टू व्यू पॉइंट फ्रॉम ओवरसीज। हम होस्ट फराज दरवेश। एजेंडे बहुत सारी चीजें हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर बात करनी है, इकोनॉमी कहाँ जा रही है और बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन हो गई है इकोनॉमी के हवाले से पाकिस्तान की, तो उसके ऊपर जरा बात करेंगे कि जी इकोनॉमी कहाँ जा रही है। बड़े बड़े हम पंगे लेने चले हैं, दहशतगर्दी पे हम लोगों का कंसेंसस नहीं है पाकिस्तान में लोगों का। कराची के अंदर जो है एक मखसूस कम्युनिटी अलतशी के लोगों का सर जो है ब्रिज से लटकाया जा रहा है, जिसके ऊपर मीडिया ने इतनी कवरेज नहीं की, लेकिन सोशल मीडिया पे नजर आया कि एक आदमी का सर लटक रहा है कराची के फ्लाईओवर से। क्या मैसेज दे रहे हैं? इकोनॉमी खराब हो रही है, दहशतगर्दी बढ़े चली जा रही है, कंसेंसस नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है आपस में पॉलिटिकल पार्टीज का। उसके बाद जो है पीटीआई ने धरना दिया हुआ है, ड्रोन के खिलाफ धरना दिया हुआ है, जिसके अंदर पीटीआई के जो लोग हैं वो ट्रक ड्राइवर्स को रोक रहे हैं और जो है उनके लाइसेंसेस चेक कर रहे हैं, उनकी सप्लाईज चेक कर रहे हैं। तो ये किस बेस पे दे रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। पीटीआई क्या चाह रही है, इसको एंटी ड्रोन जो एक स्लोगन है उसको एज ए पॉलिटिकल अपने जो है बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करना चाह रही है, क्या सिलसिला है। उसके बाद इंडियन इलेक्शन, और इंडियन इलेक्शन में हमेशा जो एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट है उसको कैश किया जाता है। तो उधर इंडियन इलेक्शन के ऊपर भी बात करेंगे जो अब होने जा रहे हैं कुछ दिनों में। रियाज साहब, इकोनॉमी से स्टार्ट करें और जरा बताएं इकोनॉमी की जो सिचुएशन कितनी अलार्मिंग है, पाकिस्तानी इकोनॉमी कहाँ जा रही है। तो गुज़श्ता चंद महीने में यानी 3-4 महीने के अंदर बहुत ही रैपिडली रूपी फॉल हुआ है और तकरीबन ओपन मार्केट में 110 रुपए का डॉलर है। इसको तकरीबन 10% जो है ये चंद 4 महीने के अंदर गिर गया, जो कि बहुत ही अलार्मिंग। जरा ये भी बताएं कि मुशर्रफ साहब से अब तक 6 सालों में कितना ऊपर गया। जी, तो जो मुशर्रफ साहब जो थे, जब मुशर्रफ साहब के दौर में तकरीबन 60 रुपए पर रहा, तो डबल काफी स्टेबल था। 6 साल में डबल हो गया। तो अब जो है कोई 110 पर है। दूसरी बात यह है कि रिजर्व्स की हालत बहुत खराब है, यानी 11 साल में लोएस्ट रिजर्व्स हैं, 11 या 12 साल में 3.4 बिलियन डॉलर्स पे रिजर्व्स पहुंचे हुए हैं। अच्छा, ये अलार्मिंग सिचुएशन है। जो कि 40 बिलियन डॉलर्स की जो इम्पोर्ट्स होती हैं, इसका मतलब ये है कि ये काफी है तकरीबन को एक 5 हफ्ते तक की इम्पोर्ट्स के लिए। उसके बाद जो है तो पैसे नहीं है इनके पास। और ये सूरत हाल इसके बावजूद है कि तकरीबन 1.2 बिलियन डॉलर्स हर महीने पाकिस्तानी बाहर से भेज रहे हैं, हम और आप जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। इसके अलावा IMF का बेल आउट पैकेज भी इन्हें मिला हुआ, उससे भी तकरीबन 600 मिलियन डॉलर्स इन्हें मिले हैं। FDI भी आ रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि ये किस तरह इसको मैनेज कर रहे हैं कि उसके बावजूद कि ये इनफ्लो हो रहा है फिर भी इतनी बुरी हालत है। इसकी वजूहत क्या नजर आ रही है? मेरे ख्याल में इसमें बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट है। अच्छा, या तो ये लोग कुछ पैसा बाहर ले जा रहे हैं, एक्सपैट्रिएट कर रहे हैं। अच्छा। इनके जो क्रोनीज हैं, जो कि पहले भी हो चुके नून लीग के या जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो लोग हैं। अच्छा। दूसरा ये है कि इन्होंने हो सकता है कि बहुत सारे लग्जरी गुड्स की इम्पोर्ट्स जो है उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, वो जा रहे हैं खूब पैसा बाहर। इसको तो बड़ा क्लोजली, जब ऐसे सिचुएशन है, इतना लो है आपके रिजर्व्स, तो यू हैव टू क्लोजली मॉनिटर इट। अच्छा, तीसरी जो बहुत ही अलार्मिंग सूरत हाल है वो ये है कि जो पाकिस्तान का जो सेविंग्स रेट है, जो कि मुशर्रफ के ज़माने में तकरीबन 16-17-18% के करीब था GDP का, अब वो गिर के सिर्फ 4% रह गया। लोग बिल्कुल पैसे सेव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सेव का इंसेंटिव नहीं, इसलिए कि इन्फ्लेशन इतना है, तकरीबन 10.5% इन्फ्लेशन पहुंचा हुआ है, ग्रोथ बिल्कुल नहीं है वहां पर। तो लोग जो पैसे आते हैं वो अपना सब खर्च कर देते हैं। तो ये चीज जो है मुस्तकबिल के लिए बड़ी खराब है, इसलिए कि जब तक आपका सेविंग्स नहीं होती जिस मुल्क में, उसको जो है उसका फ्यूचर बड़ा ब्लीक होता है, इसलिए कि इन्वेस्टमेंट के लिए आपको सेविंग्स चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर आप सेविंग्स आपकी नहीं है तो प्राइवेट सेविंग्स, उससे ज्यादातर फंड होती है ना आपकी इकोनॉमी। तो अगर फर्ज कीजिए कि आपके पास नहीं है तो आपको बाहर से और कैपिटल पे डिपेंडेंट है आप, दूसरे दुनिया के कैपिटल पे। इतने चैलेंजेस हम लेने जा रहे हैं कि ये भी करते हैं, उससे भी। हाँ, और ये जनाब एट द सेम टाइम आप जो है दुनिया भर को ललकार रहे हैं। पूरी नेटो जो है, नेटो सिर्फ एक मुल्क नहीं है अमेरिका, इसमें मुसलमान मुल्क भी है, टर्की भी शामिल है। तकरीबन कोई 20-25 मुल्क हैं, वेस्टर्न अलायंस है बेसिकली ये। अगर आप उन सबसे झगड़ा लेंगे तो फिर आपकी सूरत हाल बड़ी खराब हो सकती है। यानी ईरान को आप देखें, ईरान के पास हमसे ज्यादा वसाइल हैं, तकरीबन कोई 120-130 बिलियन डॉलर्स की, तो वो सिर्फ ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं हर साल। लेकिन उनको भी मजबूरन अमेरिका के साथ मसालहत करनी पड़ रही है, सिर्फ इस वजह से कि उनकी हालत खराब कर दी थी इन्होंने सैंक्शंस लगा। अच्छा, वेस्टर्नर्स के बारे में ये आ रहा है कि जी वो तो पुल आउट कर गए, जो वेस्टर्नर्स ज्यादातर जो होते थे वो पुल आउट कर गए या बड़े लिमिटेड लो प्रोफाइल वहां पर है। और लेकिन अब सुनने में जो खतरनाक बात आ रही है, जो चाइनीज, ताइवान के लोग, जापान के लोग आए हुए थे, वो भी पुल आउट कर रहे हैं, या बिल्कुल यानी कि वो बस जरूरत होती तो पाकिस्तान जाते हैं, वरना वो भी नहीं जा रहे।
تو کیا ملٹی نیشنل بھی پل آؤٹ کر رہی ہیں پاکستان سے؟ کیا نہیں، ملٹی نیشنل تو پل آؤٹ نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ پاکستانی ان میں ہیں زیادہ تر جو ملٹی نیشنل بڑی بڑی پاکستان میں ہیں وہ کوئی فارنرز نہیں چلاتے ہیں، وہ پاکستانی خود چلاتے ہیں. تو دہشت گردی اس میں کوئی فیکٹر پلے کر رہی ہے؟ دہشت گردی پلے کر رہی ہے بالکل، اس لیے کہ بہت سا جو ایڈیشنل انویسٹمنٹس آ سکتا تھا اب وہ سوچتے ہوں گے کہ بھئی ہم پیسے ڈالیں یا نہ ڈالیں، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. یہ انسرٹنٹی کیا حال چال ہے؟ اسٹاک ایکسچینج از ڈوئنگ ویری ویل، اٹس ایکچولی گوئنگ اپ. تو یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے باوجود کہ آپ کا ایف ڈی آئی بھی آنے لگا ہے اب، اس کے علاوہ جو پورٹ فولیو انویسٹمنٹ بھی آ رہا ہے، پھر بھی ریزروز کی یہ حالت ہے. میں صبح صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، ذرا یہ بتائیے کہ یہ ریاض صاحب نے تو بتا دیا اکانومی کی کیا حالت چل رہی ہے، آپ کو کیا پولیٹیکل ول نظر آ رہی ہے کہ اس اکانومی کو صحیح کرنے کی، جس میں انہوں نے کہا دہشت گردی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، آپ کا کیپٹل فلائی کر رہا ہے جو لیکن مینجمنٹ بھی ہے، دہشت گردی تو اپنی ایشو ہے، آپ اکانومی کو مینج تو کریں، کم از کم ڈیلی آپ دیکھیں کہ آپ کے ریزروز کہاں جا رہے ہیں. لگ رہا ہے کہ فائنانس منسٹر یا جو سیٹ اپ کچھ نہیں، پتہ نہیں کیا کر رہی ہے صاحب، میری سمجھ میں نہیں آتا. اچھا پہلے بھی یہی تھا، جب یہ پہلے گئے تھے، جب ان کو فارغ کیا تھا مشرف نے 1999 میں، تو انہوں نے یہی حالت کی ہوئی تھی اکانومی کی کہ بہت ہائی انفلیشن تھا، بہت ہی لو گروتھ تھی، اسٹیگفلیشن تھا. کہتے تو یہ، لیکن حقیقت یہ ہے جو کہتے ہیں بڑا کانفیڈنس ہے میاں صاحب کے اوپر، وہ اخبار یا میڈیا میں لکھتے ہوں گے وہ، لیکن ان کا ریکارڈ اتنا اچھا نہیں ہے، ان کا ریکارڈ تو کافی خراب ہے. ہو سکتا ہے کہ ان کے کچھ فرینڈز اور کرونیز ہوں جن کو یہ فائدہ پہنچائیں، لیکن اوور آل اکانومی. میں آپ کے پاس ایک تو بتا سوال صاحب، کیا ریڈیکل چینجز کی ضرورت ہے اکانومی کو صحیح کرنے کے لیے؟ اکانومی میں مطلب ایک تو یہ چیز کہ ہمارے یہاں کیونکہ ڈومیننٹ اور جو بڑی اس وقت پولیٹیکل ٹینڈنسیز ہیں وہ یا تو پی ایم ایل این کا جو پورا مکس ہے، اس میں سے ریلیٹیولی بزنس فرینڈلی ہمیشہ پی ایم ایل این کو سمجھا جاتا ہے. اور یہ جو ایک سائیکل ہے نا کہ وقتاً فوقتاً ہمارے یہاں، اور یہ جو ہے جو یہ اکنامک سائیکل ہے کہ کب ہماری ریزروز لو ہوتی ہیں اور سیونگز لو ہوتی ہے، ریاض صاحب نے کہا یہ پچھلی دفعہ سویلین سائیکل کے اینڈ میں ہوا تھا. تو یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، یہ ہمارے یہاں بارہا ہوتا رہا ہے. اور عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے ملٹری رول کا جب انٹریگنم آتا ہے، کہنا نہیں چاہیے لیکن ہمارے یہاں ابھی سائیکلک ہو گیا ہے، اس دوران وہ ایک اسٹیبلٹی ملتی ہے، اسٹرانگ لیڈر ہوتا ہے، دے برنگ ان سرٹن تھنگس، اور اس میں کچھ تھوڑے سے امپروومنٹس ہوتے ہیں کم از کم شارٹ ٹرم انڈیکیٹرز کے. اور پھر جب سویلین رول ہوتا ہے تو اس میں سویلین سسٹم کے ہمارے یہاں انفارچونیٹلی جو کرپشن ہے، جو مس مینجمنٹ جیسے ریاض صاحب نے کہا، وہ ان سب چیزوں کی وجہ سے یہ چیزیں نیچے جاتی ہیں. مجھے ایز اے نان اکانومسٹ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمیشہ جب حالات برے ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ جو اسٹیٹسٹکس ریاض صاحب نے بتائیں کہ سیونگز ریٹ ہمارا بہت نیچے ہے، ریزروز 5 ہفتے کے رہ گئے، 4 ہفتے کے رہ گئے، ہمیشہ یہ فگر سننے میں آتا ہے. بٹ وٹ آئی وڈ لائک ٹو ہیئر از کہ کبھی یہ فگر 0 پہ گیا ہے، اور اگر گیا ہے تو پھر کیا ہوا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں جو اگین جیسے میں نے کہا نا، یہ اکنامک سائیکل جو ہے یہ پولیٹیکل سائیکل اور حالات سے انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں. میں سمجھ صاحب آپ سے ویو لے لوں، کیا ریڈیکل چینجز کی کیا ضرورت ہے؟ میں راج صاحب سے بھی سوال کروں گا، لیکن کیا ریڈیکل چینج ایک جنگ، اس وقت وہاں پر ایک جنگ ہو رہی ہے اور کافی عرصے سے جو ہے وہ جنگ ہو رہی ہے. تو وہ جو ہے جب جنگ نہیں بند ہوگی، وہ آپ جو ہے ایک بات نہیں طے کریں گے کہ آخر اس اونٹ کو کسی کروٹ نہیں بٹھائیں گے، تو معاملہ جو ہے اسی طریقے سے رہے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مس مینجمنٹ بھی کہہ رہے ہیں. سر یہ سمجھ میں مس مینجمنٹ تو جو ہے وہ بعد میں آئے گی، پہلے آپ مینج کیا کریں گے؟ آپ پہلے کسی مینجمنٹ کو کرنے کے لیے مس مینجمنٹ چاہیے نا. ابھی آپ یہ بتائیے کہ کون ہے شخص جو وہاں پر جا کے کوئی انڈسٹری لگائے گا؟ آپ لگائیں گے وہاں پر؟ پیسے ڈالیں گے؟ سافٹ ویئر والے کر رہے ہیں نا سر. نہیں، وہ جو ہے اگر بالکل ہی فائدہ ایسا ہوگا کہ جو ہے وہ کسی سافٹ ویئر والے کر رہے ہیں، لاہور اچھا خاصا آرگنائزیشن، سافٹ ویئر کے علاوہ کراچی میں بھی ہو رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے، آئل ریفائنری نہیں لگی ہے، اسٹیل مل لگی ہے، ہو رہا ہے بڑا انویسٹمنٹ. لیکن مسئلہ یہی ہے نا کہ یہ سب کو فکر رہتی ہے، یہ کنسرن رہتا ہے کہ بھائی یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا سب ڈوب جائے. جو ہونا چاہیے اس حساب سے نہیں ہو رہا کہ بڑے لوگ ہیں، جتنی ضرورت ہے کچھ جتنی ضرورت ہے، اور وہی وہی جن کو جانا ہے تو جا رہے ہیں. ایسی بات اور یہ اصل میں آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی جی ڈی پی کا کتنا پرسنٹیج جو ہے وہ انویسٹمنٹ میں ہے، اور وہ بڑی ایشو ہے بہت لو ہے. نہیں، وہ جو ہے وہ ساری باتیں اپنی جگہ. بنیادی طور پہ جو ہے وہ اس وقت ایک ضرورت ہے سیاسی دور اندیشی کی، اور یہ سمجھنے کی کہ اس طریقے سے ملک نہیں چل سکتا کہ کہیں پر جو ہے وہ حملے ہو رہے ہیں، اندر جو ہے دہشت گردی ہو رہی ہے، کچھ لوگ ناراض ہیں، کچھ جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ اسلامی جو ہے شریعتی نظام جو ان کی مرضی کا ہے وہ جو ہے آ جائے، کچھ اور لوگ ہیں جو ان کی حمایت کر رہے ہیں کہ نہیں 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 ان کو نہ مارو، فلانا نہ کرو. تو آپ کو جو ہے کسی طریقے سے ڈائیلاگ سے، زور کے ذریعے آپ کو وہاں پر جو ہے نا ایک
امن جو ہے قائم کرنا ہوگا, اس کے بعد جو ہے پھر آگے بات چلے گی, ورنہ جو ہے کسی کا کوئی اعتماد نہیں ہوگا کہ وہاں پر. تو آپ کہہ رہے ہیں مس مینجمنٹ کی وجہ نہیں ہے؟ نہیں, مس مینجمنٹ بھی ہے, مس مینجمنٹ بھی یقیناً جو ہے وہ اس کے اندر ہے, کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس کو, لیکن جو ہے وہ اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے خمیر, جس کی وجہ سے جو ہے ساری خرابی ہے. ویسے ریاست میں ان کی بات سے اس حد تک ایگری کروں کہ میں پرسنلی طور پہ, اور ہم سب جو ہے کم از کم میں اپنی طور پہ بات کر سکتا ہوں کہ میرا وہاں جانا یا انویسٹ کرنے کے لیے مجھے کوئی 10 دفعہ سوچوں گا, لیکن جو مشرف صاحب کا جو دور تھا, میں نے خود یہاں سے لوگوں کو دیکھا وہاں جاتے ہیں, یہاں سے ریٹرن, مطلب لوگ یہاں پر جابیں چھوڑ کے وہاں گئے اور وہاں جابیں لی ہیں, کمپنی اسٹارٹ کی, لیکن وہ بہت سارے واپس آ رہے ہیں. تو یہ تو اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات ہو جائے, کیونکہ اس کی جو ہے نا وہ اس کی حمایت میں بہت ساری باتیں ہوئی ہیں. میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ باہر سے جو تبدیلی لائی جاتی ہے نا, کیونکہ بنیادی طور پہ مشرف صاحب کے دور کے اندر جو سنہری دور آیا وہ آیا جب کہ وار آن ٹیرر کے اوپر جو ہے حامی بھری گئی. اس کے بعد جو ہے بات کہیں اور لے کے جا رہے ہیں. نہیں, بالکل اس کی ہے, تو اس کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ سب کچھ امریکہ کرتا ہے پاکستان میں, ایسا ہم لوگ ہے, خود کچھ نہیں کرتے. ایسا ہے جب اس کو انجیکشن لگے زوردار قسم کے جو ہے بڑے بڑے اس اکانومی کو جو ہے باہر سے جو ہے طاقت کے, اس کے بعد ایک دم سے جو ہے نظر آئیں چیزیں, اس کے بعد معلوم ہوا کہ مشرف صاحب نے جو ترقیاتی منصوبوں کے لیے پیسے دینا شروع کر دیے اور یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کو بھی کر دیا. تو پھر اس کے بعد جو ہے جو آپ کہہ رہے ہیں جو لوگ گئے وہ ان سب کو جو ہے بنیادی طور پہ تو دانا پڑ گیا نا, اس کے بعد تو چڑیاں گئی وہاں پر اس کو چگنے کے لیے. بات ہو گئی. اس میں اگر ان دونوں چیزوں کو ٹائی ٹوگیدر کیا نا, میرے خیال سے سمنتور صاحب صحیح طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ, اور جیسے میں نے کہا تھا نا یہ شارٹ ٹرم انڈیکیٹرز چینج ہوتے ہیں. جب مشرف صاحب کے دوران ہیومن ڈیولپمنٹ شارٹ ٹرم انڈیکیٹر نہیں ہے, یونیورسٹیز کا کریشن شارٹ ٹرم انڈیکیٹرز نہیں ہے. آپ کی یونیورسٹیز کی تعداد دگنی ہو گئی, آپ کے جو گریجویٹ اسٹوڈنٹس کی تعداد دگنی ہو گئی, لیکن اس کا آپ کا جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ دگنا ہو گیا. اس کے ساتھ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اگر آپ لانگ ٹرم افیکٹ تو اسی سے ہوتا ہے نا کہ آپ کا کتنا انویسٹمنٹ ہو رہا ہے, کتنی ایجوکیشن ہو رہی, کتنا ہیومن ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے. میں آپ کو ریسپونڈ کروں نا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. آپ ہر چیز کو شارٹ ٹرم کہہ رہے ہیں نا, یہ تو غلط بات ہے. ختم بولنے دیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. سیونگ ریٹ ایک بڑا امپورٹنٹ انڈیکیٹر ہے, لانگ ٹرم افیکٹ ہوتا ہے اس کا, وہ بڑھ گیا تھا اس زمانے. ریزروز بڑھ گئے تھے, ریزروز بڑھ گئے تھے, یونیورسٹیاں بنائی گئیں, لیکن وہ جس طرح سے بنائی گئی, میرے خیال سے سمنتور صاحب جس طرح اشارہ کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ وہ سب چیزیں کی مشرف صاحب نے کافی کچھ کیا, لیکن اس کی انڈر پننگ سالڈ نہیں تھی نا. وہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایڈ اور باہر سے جس کو انہوں نے وہ اصطلاح استعمال کی, انجیکشن کے بیس پہ. آج ایڈ جو زمانے میں زیادہ مل رہی ہے, آپ دیکھیں اٹھا کے, مشرف کے زمانے میں $500 ملین سے زیادہ کبھی بھی اکنامک گین ہے, اب $1.5 ملین اکنامک. لیکن انویسٹر کا کانفیڈنس بہت بڑا ہوا تھا اس میں بھی, اب انویسٹر کا کانفیڈنس آ رہا تھا. ایف ڈی آئی $5 بلین تو ایف ڈی آئی آیا ہے 2005 میں. ایف ڈی آئی از اے گڈ تھنگ اور یہ سب چیزیں مدد کرتی ہیں, لیکن یہ صرف آدھی تصویر ہے. رائٹ, پرابلم یہ ہو رہی تھی کہ مشرف کے زمانے میں یہ سب چیزیں تو ہوئیں, ٹھیک ہے نا, باہر سے انویسٹمنٹ آیا, سافٹ ویئر کی بہت ساری چیزیں بنی, کچھ سافٹ ویئر کی آپ بار بار ذکر کرتے ہیں, سافٹ ویئر کیونکہ یہی ہوا, منسکیول پارٹ, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. جناب بڑی بڑی انڈسٹری اسٹیبلش ہوئی ہیں. واٹ ایلس ہیپن, کون سی آپ کے یہاں اتنے سارے آٹو پلانٹس بنے ہیں, ٹریکٹرز آپ کے, سیمنٹ فیکٹریز بنی ہیں. آپ کو پتا ہے سیمنٹ کا جو وہاں کنزمپشن ہے وہ پر کیپٹا حساب سے تگنا ہو گیا مشرف کے دور میں, اور اس کے بعد سے یہ ڈکلائن ہو رہا ہے. اس کے علاوہ پاور کنزمپشن وہاں تگنا ہو گیا اس کے زمانے میں. لیکن پھر اسی طرح آپ لوگ اصل میں آپ دونوں میں نا معاشی معاملات میں آپ لوگ بالکل کمپلیٹلی لاعلم ہیں, اور آپ ہر چیز کو سیاست پہ لے آتے ہیں. اور یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ سیاست جو ہے نا ہر چیز کو ڈومینیٹ کرتی ہے, اکانومی کو بھی ڈومینیٹ. تعلق ہے, لیکن ایسے تعلق نہیں کہ جناب آپ ہر چیز سارے اکنامک اکمپلشمنٹ کو ڈسمس کرتے ہیں. سر اف آئی میں جواب یہ دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کو یاد ہو میرا ہی جملہ تھا کہ سیاسی اور پولیٹیکل سائیکل انٹر کنیکٹڈ ہیں دونوں کو. میں اب ریاض صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف سیاست, میں سمجھتا ہوں کامن مین جو تھا کے زمانے میں پلیز زیادہ جملہ کمپلیٹ کرنے دیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ریاض صاحب ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف سیاست کو دیکھتے ہیں, تو میں مڑ کے یہ کہوں گا کہ آپ صرف اکنامک ریزلٹس کو دیکھ رہے ہیں. رائٹ, اکنامک ریزلٹس ہو تو جاتے ہیں, لیکن اگر اس کے نیچے کی پولیٹیکل سچویشن صحیح نہ ہو, کھوکھلے تھے. نہیں کھوکھلے کیا وہ بنے تھے, لیکن جس تھے کھوکھلے, کھوکھلے ہو یا نہ ہو دلدل پہ بنے. میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں اگر کھوکھلے نہ ہوتے تو بھائی چلتے رہتے بھائی, کیوں نہیں چلا بھائی, اکانومی جو ہے آپ کی تگنی ہو گئی. نہیں, مگر اس کے بعد بھی چلتا رہتا. نہیں, اس کے بعد آگے بڑھانا, ایک گاڑی کو, ایک چیز کو بلڈ کرنا اور اس کو آگے بڑھانا, اس میں تو فرق ہے نا. اس نے آپ کی اکانومی کو
تقریباً $60 بلین سے بڑھا کے $160 بلین تک پہنچایا ہے. ٹھیک ہے, اچھا آپ کہہ رہے کھوکھلی تھی, اگر کھوکھلی تھی تو 160 کو پھر ڈراپ ہو کے دوبارہ 60 ہو جانا چاہیے تھا, لیکن ایسا نہیں ہوا. جو ایجوکیشن لوگوں نے حاصل کی وہ ایجوکیشن ختم نہیں ہوئی ان کی, مڈل کلاس جو بڑھی وہ ختم نہیں ہوئی, گروتھ جو تھا وہ مینٹین ہے بلکہ ڈکلائن میں چلا گیا. اگر آپ ایک منٹ, یہ تو مینجمنٹ کی بات ہے نا بھائی. لیکن پھر سوال یہ ہوگا, آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جو مڈل کلاس بنی وہ ختم نہیں ہو گئی, تو گئی کہاں؟ مڈل کلاس اگر نہیں ہوتی تو آپ کی اکانومی جو ہے اس وقت جو ہے دوبارہ واپس وہیں چلی جاتی جہاں مشرف کے آنے سے پہلے تھی, لیکن اس نے بلڈ کیا, وہ کنٹریبیوٹ کر رہی, اسی لیے تو آپ کو جملہ پورا کر رہے ہیں. کرٹیک ملٹری رول کا اور اسٹرانگ مین. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ لوگ جو ہے یہ آئیڈیالوجیکل ہے ان کی اپوزیشن, اس کے علاوہ اکانومی کے بارے میں ان کو کچھ نہیں معلوم ہے. آنیسٹلی دے نو زیرو اباؤٹ اکانومی. سر ایف آئی میں ایوری تھنگ از اباؤٹ پالیٹکس. اگر آپ ان زیادتیات پہ جانا چاہیں تو میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ اس پینل میں سے کس کس نے پاکستان میں ایکچولی نوکری کر کے ٹیکس دیے ہیں؟ ٹھیک ہے نا, میں نے کام کیا پاکستان, میں نے بھی دیا, ٹھیک ہے نا, میں نے رہا ہوں. دا پوائنٹ از, دیکھیں, اور میں پھر سے کہوں گا, اف آئی میں فنش مائی کریٹیک ملٹری ماڈل یا اسٹرانگ مین ماڈل, ٹھیک ہے, اسٹرانگ مین کا ماڈل کریٹیک یہ نہیں ہے کہ وہ ریزلٹس نہیں کرتے, رائٹ, ریزلٹس وہ کرتے ہیں, اور یہ جملہ مسولینی کے زمانے سے چل رہا ہے کہ جی آئی میڈ دا ٹرینز رن آن ٹائم, لیکن اس کا جو لانگ ٹرم افیکٹ وہ کرتے ہیں نا, کیونکہ باقی ملک کا جو وہ انسٹیٹیوشن اکنامک کی اگنورینس کے جواب میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا. انسٹیٹیوشن ٹوٹل اگنورینس فار بوتھ آف دیز گائز. ہم 60 سال میں 5 دفعہ اسٹرانگ مین ٹرائی کر چکے ہیں, مسئلہ حل کیوں نہیں ہوئے؟ یہ بتائیں کہ ریڈیکل چینجز کی کیا ضرورت ہے اکانومی میں ابھی, جو تاکہ یہ حالات بہتر ہو. تو آپ نے مس مینجمنٹ بتا دی, کیا مطلب اگر آپ 3 چیزیں ریڈیکل ان کو چینج کرنی ہے؟ یہ آئیڈیلی تو یہ ہے کہ آپ کے یہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو, وائلنس ختم ہو, لیکن وہ جو ہے وہ امیڈیٹلی تو آپ پولیٹکس پہ جا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں اس کی ایبسنس میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کی ایبسنس میں بہترین یہ کام کر سکتے ہیں آپ کہ کم از کم ایک اکنامک ٹیم ایسی لے کے آئیں, اپنے کرونیز کو نہیں. اب یہ جو صاحبدار ہے یہ ان کا اکاؤنٹنٹ ہے, اس کو جناب انہوں نے ایک فائنانس منسٹر بنا دیا, سمدھی بھی اکاؤنٹنٹ بھی, اپنا کرونی ہے ان کا. وہ بجائے اس کے کسی آپ جو کمپٹنٹ اکانومسٹ ہے یا کوئی بینکر ہے یا ایسا آدمی جو فائنانس کو سمجھتا ہے اس کو لے کے آئیں, اور وہ شخص جو ہے وہ اس کو مینج کرے اور اس کو امپاور کرے. یہ نہیں کہ جناب وہ کچھ کرنے نہ دیں. آپ اکنامک نالج کی بات کریں, دیٹ از دی اونلی تھنگ. آپ نے سمجھتے ہیں دہشت گردی اور یہ سب چیزیں ایڈ کر رہی ہیں. بھائی تو میں نے آپ سے کہہ دیا نا آلریڈی کہ آپ کو وہ تو کرنا ہی ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ ایک دن میں نہیں ہوگا. تو آپ اکانومی کو مین وائل کیسے مینج کریں گے؟ اس کے لیے آپ کو کچھ چاہیے ایسی کمپٹنٹ ٹیم جو جانتی ہو یہ ریڈیکل چینجز. بالکل آپ سر دیکھیں, ریڈیکل چینجز کی ضرورت, ریاض صاحب صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں کہ ٹیم صحیح چاہیے, لیکن اس میں اور نہ صرف اور امپاورڈ ٹیم ہونے چاہیے جو کام کر سکے. سر اف یو لیٹ می ٹاک, مائی پوائنٹ اگین از کہ جب وہ چینجز کیے جاتے ہیں, جیسے مشرف صاحب کی ایک بڑی کریٹک یہ تھی کہ انہوں نے بینکر کو فائنانس منسٹر بنا دیا. ہی واز ناٹ این اکنامک ایکسپرٹ اور فائنینشیل ایکسپرٹ, ہی واز اے بینکر. امریکہ میں بھی بینکر ہی ہوتا ہے, اکانومسٹ جو فائنانس منسٹر ابھی جو تھا وہ بینکر ہی تھا, اور اس نے اکانومی امریکن اکانومی میں ایکسن کیا, وہ بھی آپ کا پوائنٹ مل گیا. ریڈیکل چینج جو ہے نا, جو بہت عرصے سے جس کی تلاش ہے, وہ ہے کہ آپ کی جو انحصار جو باہر کے اوپر ہے نا, مثلا تیل, اس کے اوپر آپ انحصار کم کریں. آپ جو ہے وہ اپنے توانائی کے ذرائع خود جو ہے اپنے بنائیں, تاکہ آپ کی اکانومی جو ہے وہ اپنے اوپر جو ہے. یہ ہے ریڈیکل چینج. دنیا کے زیادہ تر ملک باہر سے, امریکہ بھی باہر سے آئل امپورٹ کرتا ہے, چین بھی امپورٹ کرتا ہے, انڈیا بھی امپورٹ کرتا ہے. آپ کہیں بس یہ باہر سے آئل بند کر دو سب ٹھیک ہو جائے. آپ نے ایک ریڈیکل بات پوچھی نا آپ نے, تو میں نے مطلب وہ بات تو ہو چکی ہے کہ بھائی پورے جو ہے ملک کے حالات بہتر ہے, آپ انرجی چھوڑنے یوز کرنا اور باقی سب ٹھیک ہو جائے. آپ نے جو ہے وہ یہ نہیں پوچھا, آپ نے میں نے بتا دیا. ٹاپک سے ہم چلے آگے چلے. اچھا چلیے ٹاپک بتائیں. مگر کیونکہ بات ہو چکی نا, وہ بھائی پہلے سیاسی استحکام, اس کے بعد سنیں سبا صاحب ہم اس سے ہٹیں, پھر آپ شوکت علی صاحب پہ چلے جائیں گے, پھر نہیں میں وہاں نہیں جا رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ مشرف صاحب ادوار سے نکلے, مشرف صاحب سے باہر سے نکل. آج کی بات یہ ہو رہی ہے, ریاض صاحب نے کہا یو نیڈ بیٹر مینیجرز, بٹ مور دین بیٹر مینیجرز یو نیڈ سم پیپل وتھ سم ویژن, کہ اگر وہ کوئی کام کرے تو آگے کی سوچ کے کرے. کہ اگر انرجی کی آپ بات کر رہے ہیں یا انفراسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں, فائنانس کی بات کر رہے ہیں, تو 5-10 سال آگے کی سوچ. میں پی ٹی آئی کے دھرنے پہ جانا چاہ رہا ہوں. پی ٹی آئی کا
ٹھیک ہے. اب آپ سے اسٹارٹ کر رہا ہوں. سیاست تو سمجھ میں آتی ہے, سیاست تو ہے تو اینی ہاؤ. تو پی ٹی آئی کا دھرنا کیا سلوگن ہے, عمران خان صاحب کیا کرنا چاہ رہے ہیں, کیا ان کو پتا ہے کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کے دھرنے پہ میں 2-4 چیزیں کہنا چاہوں گا. ایک پرابلم ہمارے یہاں یہ ہو گئی نا کہ جیسے کہ ریاض صاحب نے بھی کہا تھا کہ فارن اگینسٹ بات شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. پی ٹی آئی اس وقت اگر دھرنا کر رہی ہے تو ان کا ایک پولیٹیکل پوزیشن ہے اور یہ کوئی نئی پوزیشن نہیں ہے. انفیکٹ میرا تو فائدہ ہو رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے. بات سنیں, میرا ان کا کریٹیک یہ ہے کہ یہ دھرنا آج کیوں کر رہے ہیں. یہ دھرنا تو 10 سال پہلے جب انہوں نے کہنا شروع کیا تھا, they should have acted on their convictions. اس وقت یہ بہت سوچ سمجھ کے دھرنا کر رہے ہیں. دھرنا جو کر رہے ہیں وہ صرف ایک تو کے پی کے میں کر رہے ہیں کیونکہ اور کہیں کریں گے تو پٹیں گے, اور اسٹریٹجکلی کر رہے ہیں کیونکہ وہاں گورنمنٹ ان کے پاس ہے, اور اس میں بھی ان کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. انہوں نے حکومت سے الگ کیا, اور پی ٹی آئی کو ہمیشہ ٹائم لگتا ہے تھوڑا سا سمجھنے کے لیے, کیونکہ وہ بیٹھ کے سوچتے نہیں آگے کی, رائٹ. وہ کہہ دیتے ہیں یا عمران صاحب کہہ دیتے ہیں اور پھر اس کو وہ فائن ٹیون کرتے ہیں. نہیں تو لیکن اس میں ایک چیز یہ کہ سول ڈس اوبیڈینس کا ہمارے یہاں ایک ٹریڈیشن ہے, رائٹ. اور ہمارے یہاں ساؤتھ ایشیا میں جنرلی, پاکستان میں اسپیسیفکلی لمبا ٹریڈیشن ہے. اس وقت اب پی ٹی آئی سول ڈس اوبیڈینس بھی استعمال کرنا چاہیے, لیکن اور یہ ایک پرابلم یہ ہے کہ ان کے اپنے پوائنٹ آف ویو میں نا ابھی تک عمران صاحب خود ایٹ لیسٹ لیگلی چلنے کی کوشش کر رہے ہیں وغیرہ, لیکن اب یہ ہٹ رہے ہیں. تو یہ کیا ہوگا دیکھنے والے بات. میرا خیال بنیادی جو سب سے بڑا مسئلہ پی ٹی آئی کا ایز اے پارٹی یہ ہے کہ ان میں جوش زیادہ ہے, ہوش کم ہے. اور یہ صرف ان کے رینک اینڈ فائل میں نہیں, اوپر تک. بالکل دیٹ از اے فیکٹ کہ جناب ہر وقت جذبے میں رہتے ہیں. آپ ان سے کوئی بات کریں ابھی تو غصے میں نظر آتے ہیں ہمیشہ. وہ یہ نہیں کہ جناب کچھ سوچ سمجھ کے جواب دیں کسی بات کا. اور یہی ان کے لوگوں میں یہی کلچر جو ہے وہ پروموٹ کیا. وہ بیچارے وہ ٹرک ڈرائیورز کو حاصل کر رہے ہیں, اب جن کا روزی اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. ہاں نہیں وہ بات اب اسے, لیکن پی ٹی اچیو کیا کرنا چاہ رہی ہے, کیا ڈیسٹیبلش کرنا چاہ رہی ہے, یا پتہ ہی کچھ نہیں ہے بس. میرے خیال میں ان کو کچھ عقل سمجھ کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی فائدہ اس سے ہو جائے گا انہیں, جو کہ بالکل ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں اس کے نقصانات ہوں گے, بہت زبردست نقصانات تگڑے ہوں گے. یعنی آپ دیکھیں, آپ میں بھی بات ہوئی نا کہ آپ کا سیونگ ریٹ جو ہے 4% ہے, کچھ بھی, اور ٹیکس وغیرہ لوگ نہیں دیتے ہیں, جو ٹیکس کلیکشن بہت ہی کم ہے. تو آپ کے پاس ریسورسز کہاں سے آئیں گے؟ تو ڈرون کو ایسے تھوڑی رکھوائیں گے آپ کہ جناب آپ ان کا راستہ بند کر دیں. تو فیڈرل حکومت بھائی آپ احتجاج کریں. اصل میں تو یہ کام جو ہے یہ ان کا ہے ہی نہیں, یہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے. احتجاج کس طرح سے؟ احتجاج یہ ضروری نہیں کہ آپ جناب ٹرکوں کو جا کے روکیں اور ان کے پیپر چیک کرنا شروع کر دیں اور راستہ بند کر دیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نقصانات کرنے جا رہے ہیں ابھی, بہت زیادہ اکانومی میں نقصانات, نہ صرف اکانومی کو بلکہ ملک میں ایک طرح سے اور ہیجانی کیفیت ہے, اس کو بڑھا رہے ہیں. اگر آپ ان کو سنیں جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو, تو یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑے ڈیفینڈر ہیں یہ طالبان کے. جس طرح یہ بات کرتے ہیں ٹاک شوز وغیرہ پہ کہ جناب یہ ان کے لیے, ان کو یہ زیادہ فکر ہے کہ جناب 2-3 لوگ جو ہیں وہاں سویلینز مر گئے, کچھ پرسنٹیج جو سویلینز, اس کی فکر نہیں ہے کہ جناب آپ کے ملک میں انہوں نے 60,000 لوگوں کو مار دیا. تو ان کا تو بالکل سوچنے کا انداز ہی غلط ہے. نہیں وہ بات بھی صحیح ہے, لیکن پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ امن کے لیے ضروری ہے کہ ڈرون بند ہوں گے تاکہ ہم ان سے بات کریں گے اور پھر جو ہے مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اگر ایسی کنڈیشن آپ لگا دیں گے تو وہ تو اچیویبل ہے ہی نہیں. اگر آپ ایسے آبجیکٹو سیٹ کریں گے اپنے کے لیے جو اچیویبل نہیں ہے تو وہ اچیو نہیں ہوں گے اور حالات مزید خراب ہوں گے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں ان کو پلان بی پہ چلا جانا چاہیے. بالکل, they need to think about it. ہاں پہلی بات آپ نے کہی کہ کیوں کر رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ جو انہوں نے عمران خان نے یہاں پر آ کے کہا تھا وہ بات صحیح ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے کر رہے ہیں. مطلب اسٹاک ہوم سنڈروم کا شکار بنیادی طور پہ ان کا جو ہے وہ خیال ہے کہ ہمیں یہ مار رہے ہیں تو ان کی حمایت کرو گے تو جو ہے نہیں ماریں گے, حالانکہ وہ پھر بھی ماریں گے. ایک بات تو یہ ہے کہ وہ مطلب اس کو آپ نہیں کر سکتے, اس کی خصلت کو آپ. دوسری بات یہ ہے کہ صاحب ڈرون کو جو ہے روکنے کا طریقہ کیا ہے. پہلی بات تو یہ منافقت ہے آپ کی, یہ ان کی طالبان کی, کہ آپ جو ہے وہ ڈرون کے ساتھ خلاف ہیں لیکن آپ مغرب کی جو ہے RPG اور مغرب کی گنیں استعمال کر رہے ہیں. آپ اسلامی تلواروں سے لڑیں, آپ جا کے جو ہے لہراتے رہیں اب تک تلواریں. یا پھر آپ کہیں کہ صاحب ہمیں جو ہے وہ اسلام وہ چاہیے کہ ہم اب جو ہے اسکولوں میں پڑھیں گے اور ایسے جو ہے وہ بنائیں گے چیزیں جو کہ ڈرون کو گرائیں, تو اس کے لیے بھی بہت تعلیم چاہیے, وہ بھی نہیں آپ کرنا چاہتے. تو ایک منافقت کا جو ہے وہ شکار ہیں. اس میں بیچ میں اس قسم کے لوگ ہیں جو عمران خان جیسے لوگ جو کہ اس کا سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, اور وہ دیکھ رہے ہیں طالبان ان کو جب چاہیں گے پکڑ کے عمران خان کو بھی ماریں گے, ان کے ساتھیوں کو بھی ماریں گے. ابھی تو وہ تماشا دیکھ رہے ہیں. لیکن اس کے جو نقصانات سے بغیر جو ریاض صاحب نے انہوں نے نقصانات بتائے جو پی ٹی آئی جو کام کر رہی ہے, آپ کہتے ہیں نقصانات نہیں ہے, کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے اس پورے گیم کے اندر؟ مجھے وہ مطلب یہ ہے کہ فائدہ سے مراد یہ ہے کس کا فائدہ, بات ان کا اپنا فائدہ ہونے جا رہا ہے اس سے, ان کا یہ خیال ہے
کہ جو ہے ان کا فائدہ جو ہے ہونے جا رہا ہے. فائدہ ہونے جا رہا ہے اس سے پی ٹی آئی کا. وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے پولیٹیکل ٹھیک ہے کہ اس وقت جو ہے میرے خیال سے فائدہ ان کا یہ، اور یا کم از کم ان کے ذہن میں یہ ہوگا. اگر جیسے ریاض صاحب نے کہا، میں پہلے کہہ رہا تھا، یہ پی ٹی آئی جو ہے سوچ سمجھ کے، آگے کی سوچ کے تو کوئی کام کرتی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. اس وقت جو یہ کر رہے ہیں، اس کا اگر اس میں کوئی میتھڈ ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایشو لے کے اس کے اوپر کلیئر پوزیشن لیے ہوئے ہیں، اور عوام ایک ایسا ایشو ہے جو عوام اس وقت اس پہ بہت تو یہ جو ملک کا فائدہ ہے اس میں، ملک کا اس میں فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ ڈھنگ سے فائدہ نہیں ہے. سمندر صاحب ملک کا فائدہ نہیں ہے، اس کا کیا مطلب؟ مطلب ملک کا فائدہ ہوگا اس چیز سے. ملک تو کوئی چیز نہیں ہوتی. ملک کا فائدے سے کیا مراد ہے؟ مطلب ملک کوئی ان کے دھرنوں سے کوئی فائدہ ہونے جائے گا کہ ڈرون کیا رک جائیں گے جو اگر ملک کے انٹرسٹ میں گیا. ایکچولی ٹاپکس ہم ڈیبیٹ کریں انڈین الیکشن میں. ریاض صاحب آپ سے اسٹارٹ اور انڈین الیکشن، اور یہ بتائیے کہ پاکستان کے کیا نتائج نکل کے آئیں گے، اور یہ اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ استعمال ہوگا انڈین الیکشن میں؟ ہاں مطلب مودی کا تو ریکارڈ ہے یہ، اور بی جے پی کا، کہ وہ اینٹی پاکستان سینٹیمنٹس یوز کرتے ہیں، اور کانگریس پارٹی بھی یوز کرتی ہے. دے بوتھ ڈو دیٹ. ابھی جو ان کے جو منموہن سنگھ صاحب نے فرمایا، ابھی کل ہی کی رپورٹ ہے کہ اگر پاکستان ہم سے جنگ کرے گا تو کبھی نہیں جیت سکتا ہے. تو اس طرح کے بیانات وہ وہاں پر آ رہے ہیں. اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ اس بار جو جو پولز ہیں وہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں، جو ایگزٹ پول خاص طور پہ 4 اسٹیٹس میں وہاں الیکشن ہو رہا ہے. آج ہو گیا ہوگا، بلکہ اب تک ریزلٹس ابھی نہیں آئے ہیں. مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، دہلی اور راجستھان. تو اس میں مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ میں تو آلریڈی بی جے پی کی حکومت ہے، جو کہ لگ رہا ہے کہ وہ ریٹین کریں گے، ہاریں گے نہیں. اس کے علاوہ یہ بھی لگ رہا ہے کہ وہ گین کر لیں گے راجستھان اور دہلی کو بھی. ٹھیک ہے. تو اب یہ صورتحال ہے کہ کیونکہ لوگ آج کل وہاں خوش نہیں ہیں حکومت سے، اکانومی ان کی ذرا ڈاؤن گئی ہے، روپے کی قیمت گر رہی ہے، انفلیشن بڑھ گیا ہے، تو یہ اپرچونٹی ہے بی جے پی کے لیے یہ الیکشن جیتنے کی. اور خاص ساتھ ان کے جو سپورٹرز ہیں، مثلا گولڈمن سیکس کی رپورٹ آئی، بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ ہے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا جو ویو ہے انڈیا کے بارے میں پازیٹیو کر دیا، اور جو ورڈ یوز کی ہے اس نے، جو بنٹی بورا نام ہے اس کا، جو پریزیڈنٹ ہے وہاں کا گولڈمن سیکس کا انڈیا کا، تو اس نے لکھا ہے کہ وی ہیو موڈیفائڈ آر ویو. موڈیفائڈ اپ گریڈنگ. اگر بی جے پی اچھا پاکستان کا جہاں تعلق ہے تو میرے خیال میں کوئی فرق نہیں ہے ان دونوں میں. ریٹورک جو ہے ان کا ذرا ڈفرینٹ ہے ایک دوسرے سے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان میں جتنے بھی بڑے بڑے مسائل مسلمانوں کے لیے پیدا ہوئے ہیں، چاہے بابری مسجد گرانا ہو، اس کے بعد جو رائٹس ہوئے، پھر اس کے بعد جو سکھوں کا جو میسکر ہوا وہاں پر 84 میں، ابھی ریسنٹلی مظفر نگر میں جو میسکر، جو مسلمانوں کو مارا گیا اور اب بھی بیچارے کیمپس میں پڑے ہوئے، تو یہ سب کانگریس کی حکومت کے دوران ہوا ہے. صرف ایک ایکسیپشن ہے، میجر ایکسیپشن اس کا، وہ ہے گجرات 2000 جس میں مودی انوالو تھا. تو میرے خیال میں جب حکومت میں آئے گا تو میرا ایک اپنا خیال یہ ہے کہ زیادہ رسپانسبل فیل کرے گا. وہ یہ ہوتا یہ اکثر کہ ریٹرک آپ کو کچھ، جیسے پاکستان مسلم لیگ کا نواز شریف کا ریٹرک بڑا اینٹی امریکن تھا، لیکن جب حکومت میں آ گیا تو اب چینج ہو گیا. ہاں نہیں، میں ایسے جو ہے اتفاق کروں گا کہ وہ جو ہے پہلے کچھ ہوتا ہے، اس کے بعد جب آپ پہنچ جاتے ہیں کسی جگہ کے اوپر تو وہ پورے حالات آپ کو تبدیل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے آپ کے جو ساتھی ہیں جن کو آپ ساتھ لے کے چل رہے ہیں، وہ جس قسم کی جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں، جس قسم کے وہ ایک طریقے سے ہاکس ہیں، وہ بھی آپ کو چیز چلائے گی. اور جو ہے اس کی مطلب بنیادی طور پہ ایسا، جہاں تک یہ ہے کہ بی جے پی کیوں جو ہے اب کی دفعہ آ جائے گی، یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں انڈیا کے اندر ایک سائیکل جو مستقل جو ہے وہ ہو رہا ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے سیاسی نظام، اس میں ایک عام آدمی کی حالت تو نہیں بدل رہی نا. یہ تو ساری باتیں ہو رہی ہیں شائننگ انڈیا فلان ڈھماکہ، لیکن ایک عام آدمی جو ہے وہ تو بیچارہ جو فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے وہ تو سو رہا ہے. تو میرا انڈیا شائننگ کی بات جو کرتے ہیں تو کہتے ہیں تھرڈ ورلڈ پاور بننے جا رہا ہے اکانومی، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ غریب، سب سے زیادہ جاہل اور سب سے زیادہ بیمار لوگ ہندوستان میں ہیں. سب سے بڑی پرسنٹیج کے حساب سے دیکھیں، افریقہ سے زیادہ غربت ہے ہندوستان میں، اس میں میں افریقہ سے زیادہ بھوک ہے ہندوستان میں. کوشش کرتا ہوں ٹائم بچ جائے تو آپ سے میں آگے تھوڑی اور جی. تو اس میں جو ہے وہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے، کبھی کبھی مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس طریقے سے جو ہے وہ شدت پسندی کی لہر جو ہے پورے جنوبی ایشیا کو
اپنی لپیٹ میں جو ہے ہندو ایکسٹریمزم ہاں ہاں بالکل اور کیا یہ ان کے ساتھ نہیں ہے اتنا میرے خیال سے پاکستان نیچر ڈفرنٹ جو ہے وہ مجھے یہ خیال مثلا بھائی ابھی مظفر نگر میں رائٹ ہوا ہے، بہت سارے لوگ مار دیے اور جو کیمپس میں پڑے ہوئے ہیں اور کیمپس میں ڈیتھس ہو رہی ہیں مستقل. تو جو ہے وہ مطلب یہ کہ ہم دیکھیں گے دیکھیں اس میں ایک تو میں یہ کہوں گا سب سے پہلے کہ یہ لوکل الیکشنز جو ہیں اس میں بی جے پی کا جو ایک مطلب یہ جو ایک ہمارا نیریٹو ہے نا کہ بی جے پی واپس اوپر آ رہی ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن دو تین چیزیں لوکلی اور بھی ہو رہی ہیں. ایک وہ عام آدمی پارٹی والا ایشو ہے کہ وہ نئی سی پارٹی چھوٹی سی نیچے سے آ رہی ہے. ان سب چیزوں کو بھی تھوڑا سا نظر ڈالنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں ان کا افیکٹ کیا ہوتا ہے، کیونکہ انڈیا اس وقت خود ایوالو کر رہا ہے. سینٹیمنٹ سے کیا آپ سمجھتے ہیں بی جے پی آ گئی، آپ سمجھتے ہیں جو ریاض صاحب نے ایک بات کہی کہ ذمہ داری کا ثبوت دے گی بی جے پی آ گئی. وہ آرٹیکل 370 اس کو کینسل کرنے کی بات کر رہا ہے نا مودی، تو ہاں لیکن اگین آئی ووڈ لائک جو کشمیر سے ریلیٹڈ آئی ووڈ لائک ٹو سیپریٹ دیز تھنگز انٹو 3 ڈفرنٹ ایشوز رائٹ. ایک اینٹی پاکستان ایشو ہے جو کہ ایک فارن پالیسی پوسچر ان کا ہوتا ہے، دوسرے ایک مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور وہ they are related but they are not exactly the same. Actually a lot of the right wing Hindus see Muslims as Pakistan. ہاں نہیں وہ تو یار وہ اب وہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا، لیکن دوسری طرف مسلمان خود بھی اپنا جو ان کا رول ہے اور پولیٹیکل جو ان کی پوزیشن ہے وہ بھی ایوالو کر رہی ہے. اب ایک تو کہتے ہیں نا جنریشنل چینج بھی مسلم لیڈرشپ میں آ رہا ہے اور وہ زیادہ انوالوڈ ہیں اور وہ ساری چیزیں. اور پھر یہ جو جیسے کہا کشمیر اور یہ 370 اور جو بڑے ایشوز ہیں یہ ایک الگ چیز ہے. دیکھنا یہ ہوگا کہ جیسے باقی لوگوں نے کہا کہ جب یہ گورنمنٹ میں آئیں گے تو ان کا رول کیا ہوگا. یہ نہ بھولیے کہ جب دا کلوزسٹ وی ایور گاٹ ٹو این اگریمنٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان واز ایگزیکٹلی انڈر بی جے پی گورنمنٹ اینڈ آن دی ادر سائڈ. نہیں لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا کہ دوسری طرف پی ایم ایل این تھی. تو اب یہ دونوں اگر واپس پاور میں آتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ کہانی کیا. آپ کو شائننگ انڈیا سے تھوڑی مجھے لگتا ہے ریزرویشن اور آپ اس پہ ایگری نہیں کرتے، لیکن اس میں جو بریک کے کنٹریز میں بھی انڈیا کا نام ہے، ایمرجنگ مارکیٹس میں انڈیا کا نام ہے، انڈیا کی اکانومی تو گرو ہو رہی ہے. اس کے بارے میں بڑا انٹرسٹنگ ابھی انالیسس پڑھ رہا تھا میں، یہ جو موڈیفائڈ کا کامنٹ آیا اس پہ ایک جم راجرز ایک امریکن ہیج فنڈ مینیجر ہے، وہ تو کہتا ہے کہ the reason India is a disaster is because both of the parties BJP and Congress have been totally incompetent and they have done nothing for the ordinary people. They have not raised their standards of living. ایمرجنگ مارکیٹ تو ہے انڈیا اور بہت بڑی اکانومی ہے، لیکن میں تو بات کر رہا ہوں کہ آپ کے جو ملک کے 70% لوگ ہیں مومنٹم ہے وہ تو بیچارے بہت غریب بدحال ہیں نا. اسی لیے گزشتہ نہیں 70% کی بات ہے، اب میں فیصد کی بات کر رہا ہوں، نمبرز کی بات نہیں، فیصد. مومنٹم کی بات نہیں. پھر جناب گزشتہ تقریباً 20 سال میں کوئی 240,000 لوگوں نے خودکشی کر لی ہے وہاں. فارمرز نے، فارمرز کی تعداد کم ہو رہی ہے، فوڈ پروڈکشن وہاں کی افیکٹ ہو رہی ہے. آپ ایگری کریں گے ان کی بات؟ نہیں میں بالکل اس سے جو ہے وہ اتفاق کرتا ہوں. لیکن تبدیلی آ رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہاں پر یہ پرسنٹیج جو ہے بڑھتی جا رہی ہے غربت کی، ایسا نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ تبدیلی بہت آہستہ جو ہے وہ آ رہی ہے. دنیا میں اگر آپ دیکھیں پرسنٹیج آف پور پیپل جو ہیں، آج سے 20 سال پہلے 1990 میں تقریباً 22% انڈینز جو تھے وہ مطلب یہ کہ دنیا کی آبادی کا 22% جو انڈین غریب تھے، اب دنیا کی آبادی کا 33% انڈین غریب ہے. تو انڈیا کی جو شیئر آف ورلڈ پاورٹی ہیز انکریزڈ from 22% to 33%. But that could also be related to the population growth. No. Percentages. I understand. The world has reduced poverty at a much faster rate, particularly China. And that is why the number of poor in India now constitutes a larger percentage of the world. لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ انڈیا کی پاپولیشن کتنی گرو ہوئی ہے. ارے بھائی میں چائنا کی بھی پاپولیشن گرو ہوئی ہے، اور انڈیا کی پاپولیشن جو پاکستان سے کم گرو ہوئی ہے لیکن ان کی پاورٹی ہم سے زیادہ گرو ہوئی ہے. آڈینس آپ نے ویوز سنے، اکانومی پہ ویوز سن لیا، دہشت گردی پہ، پی ڈی آئی کے دھرنے پہ اور انڈین الیکشن پہ. وقت بالکل کم رہ گیا ہے، اگلے ہفتے حاضر ہوں گے فرام ویو پوائنٹ فرام اوورسیز.